औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विनस एचडी की खुसूसी नशरियात के साथ एक मरतबा फिर से हाजिर हैं। जिस तरह पूरे ही पाकिस्तान में 21 रमज़ानुल मुबारक शहादत अली और योम अली अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह मजालिस का अहतमाम है और कोविड की वजह से तीसरी लहर है तो SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है और हर छोटे बड़े शहर से हज़रत अली करमल्लाह वजह की सर्विसेज और उनकी शान बताई जा रही है और दीन इस्लाम को कितना नुकसान हुआ वो भी बताया जा रहा है। और हमारी भी कोशिश है कि जिस तरह रहमत और मग़फ़रतों के बाग शहादतों के हम अयाम में दाखिल हो चुके हैं तो उन पर भी हम बात करेंगे और बात करते हैं हम मज़बूत मुस्तहकम पाकिस्तान की भी। और कोशिश होती है कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं और तमाम ही मकातब फ़िक्र के लोग हमारे पास आएँ और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और आपको अपने तजुर्बात से भी रोशनास करवा सकें और बता सकें कि तालीमात इस्लाम और दीन और शरीयत क्या कहती है और किसके कितने मर्तबे हैं और कौन कितना दीन के लिए पेश रहा। आज भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सेगमेंट वाइज हमारी कोशिश होती है कि तमाम ही हाज़रीन को अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया जाए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मशहूर और मारूफ अल्लामा रिजवान शाहिद रिजवी साहब। अल्लामा साहब आपका शुक्रिया कि आज भी आपने टाइम दिया। उनके साथ मेरे राइट हैंड पर मौजूद हैं अहले सुन्नत के नौजवान आलिम दीन अल्लामा ख्वाजा आफ्ताब अहमद साहब। अल्लामा साहब आपका भी शुक्रिया। और अल्लामा साहब के साथ मौजूद हैं अयाज़ हुसैनी। अयाज़ आपका भी शुक्रिया। उनके साथ दूर से तशरीफ़ लाए हैं आप डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से और सोशल एक्टिविस्ट हैं आप और मुल्क व मिल्लत के लिए हमेशा पेश रहते हैं। यूसुफ मेमन साहब, बहुत शुक्रिया मेमन साहब, आपने भी टाइम दिया। आगाज़ करेंगे हम दो सना से और हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज़ बिस्मिल्लाह, माइक आपके सामने है। हाज़िर हैं तेरे दरबार में घर में, हाज़िर हैं तेरे दरबार में घर में। अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे नम देती है सदा ये चश्मे नम। अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। जिन लोगों पे गए आम तेरा उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। जिन लोगों पे गए आम तेरा उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, महशर में मेरा रह जाए भरम। अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको। हर साल तलब फरमा मुझको, हर
شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور مضبوط مستحکم پاکستان بنانے کے لیے تمام ہی لوگ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں کہ ملک کو اس معاشی کرائسس سے بھی دور کیا جائے، اور دعا ہے کہ اس تیسری لہر سے بھی امت مسلمہ اور پوری دنیا کے مسلمان محفوظ رہیں. یوسف، آپ کب یہ خیال آیا، اور آج کے اس مہنگائی کے دور میں جب مطلب بہت ہی ٹائم نکالنا مشکل ہے، تو دور دراز آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے نکل جاتے ہیں، کیا کوئی آپ نے آگے کوئی مطلب سیاسی پارٹی بنانی ہے یا پولیٹکس میں آنا ہے؟ بیسیکلی پولیٹیشین سے تو وابستہ ہوں میں، پاکستان پیپلز پارٹی سے، مطلب ابھی سے نہیں، کافی ٹائم سے. اور یہ کہ ایک سماجی خدمت کرنے کا ایک دلی جذبہ ہے، بنا کسی مفاد، کسی مقصد کے، کسی لالچ کے، اور انسانیت کی خدمت کرنا. آپ کے آگے مثال ہے سب سے بہتر عبدالستار ایدھی کی. تو میں کیا تھا وہ شخص، ایک عام سا انسان تھا. اب آپ دیکھو کیا عبدالستار ایدھی کی اسی انسانیت خدمت نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی بڑا اگر سیاستدان یا کوئی بھی شہید ہو یا مرا ہو، مگر اس کو 21 توپوں کی سلامی نہیں دی گئی، مگر وہ واحد عبدالستار ایدھی تھا جس کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. تو یہ صرف اس کی انسانیت، اس کی خدمت تھی جو انہوں نے انسانیت کے لیے کی. وہ روڈوں پر بھی بیٹھ جاتا تھا، وہ گلیوں میں بھی چلا جاتا تھا، کوئی اس میں وہ تونگری، ایک غرور، ایک مطلب انا کسی چیز کی نہیں تھی. یتیم بچوں کا سہارا بننا، اتنی بے شمار ان کی خدمتیں. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا. بہت سارے لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں آپ کے سوشل پلیٹ فارم سے بھی، تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کے کام آئے اور اس نے آپ کو، آپ کے دل کو صدمہ پہنچایا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہاوت ہم سنتے ہیں کہ اچھائی کر کے بھول جاؤ. بے شک بے شک، وہ ساجد بھائی کہتے ہیں کہ اچھائی کرو اور بھول جاؤ. بے شک صحیح بات ہے. وہ ہماری ایک کہاوت ہے کہ بھائی آپ نے اچھائی کی، تو اس نے بولا جی ہاں کی، تو بھائی گلے پڑی، بولا نہیں پڑی، بولا پھر آپ نے اچھائی نہیں کی. اچھائی وہ ہوتی ہے جو گلے پڑتی ہے. تو جب ایسے اس طرح کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو کیا وہ اچھائی کا جو جذبہ ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے؟ میں انسانوں سے توقع نہیں رکھتا، میں اللہ پاک سے توقع رکھتا ہوں. اور انسان، میں اگر کسی کا اچھا کرتا بھی ہوں تو اس سے کوئی امید نہیں رکھتا کہ مجھے اس میں کوئی لالچ یا کوئی مقصد ہے. اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے تو یہ مستقبل میں میرے لیے کچھ بہتر کرے گا. نہیں، وہ اللہ اس کا اجر دیتا ہے، وہ بے شک دیا ہے. میں اللہ کو بے شک مانتا ہوں. یہ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، نہ میری فطرت ہے جھوٹ بولنا. مجھے اللہ پاک نے اجر دیا ہے اور غیبی وسیلے سے دیا ہے. کیا بات، یقین مانو. میرا اتنا دل مطمئن ہے اللہ پاک سے کہ میں کیا بتاؤں، کیونکہ میں نے 7 مرتبہ قرآن شریف کی پوری تفسیر پڑھی ہے. پوری تفسیر میں مانتا ہوں. اگر سورۃ بقرہ کی اگر کوئی انسان سورۃ بقرہ کی تفسیر پڑھ دے اور اگر اس میں پھر بھی انسانیت نہ آئے تو اللہ کی طرف سے میں اس کو ہدایت دینی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے اس کی ہدایت. اللہ اکبر. چلے میں آگے بڑھاتا ہوں سلسلے کو. پورے ہی ملک میں یوم علی کے حوالے سے مجالس کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے اور چھوٹے بڑے جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں. اور ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ صاحب شہادت علی، اس سے قبل ہم نے عشق علی پہ بات کی، سخاوت علی پہ بات کی، اب آج ہم بات کریں گے شہادت علی پر. تو کیا رتبہ ہے شہادت کا،
اور دین اسلام شہادت کے لیے کیا احکامات اور کیا شریعت بتاتی ہے، اور کتنا بڑا یہ سانحہ تھا یا نقصان تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فزت برب الکعبہ فقد قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اما بعد، شہادت امیر المومنین کے ایام موجود ہیں، اور ہر جگہ اسی طریقے سے ہر کوئی مسلمان جو چاہنے والا رسول خدا کا ہو وہ علی مرتضیٰ کا چاہنے والا آلریڈی ہوتا ہے۔ سبحان الشہید پروردگار کا اسم باری ہے، اور شہید کے لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اس بات ہیں۔ تو یہ ایک منزل ہے شہادت کی، لیکن اس میں ایک منزل ایک ایسی ہے کہ جس کو درجہ اولیٰ کہا گیا ہے، وہ ہے شہید محراب۔ اور اسلام میں جو پہلی مسجد میں جو دہشت گردی ہوئی، اللہ اکبر، وہ حضرت امیر المومنین کے اوپر ضربت لگانے کی دہشت گردی ہوئی سب سے پہلے۔ اور آپ نے اس وقت بھی جس خندہ پیشانی کے ساتھ اسے قبول کیا، اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی آپ کی معنوی اعتبار سے بھی ہے اور ظاہری اعتبار سے بھی ہے۔ ظاہری اعتبار سے اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے حسنین کریمین کو مشورہ دیا اور تمام لوگوں کو، اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کہ اس وقت کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ایسی نہ کیجیے جس سے کوئی انتشار ہو۔ آپ نے صبر و استقامت کے لیے والتواصی بالحق والتواصی بالصبر کی جو تفسیر آپ نے بیان کی، وہ اس وقت عملاً طور پہ آپ نے بیان کی کہ اپنے پورے خاندان جس کے 10 بیٹے ہوں اور وہ سارے کے سارے حیات ہوں، اور ان میں سے جو ہے وہ تقریباً 6-5 جوان ہوں، اور ایسے جوان کی جن کی ایک تلوار کی کاٹ جو ہے وہ 2-2 ہزار پہ بھاری ہو، ماشاءاللہ۔ تو وہ استقامت کا مظاہرہ کریں، اس کے بعد صبر کی تلقین کریں۔ تو یہ پھر اس کے بعد آپ معنوی اعتبار سے جب آپ دیتے ہیں، روحانی اعتبار سے، تو آپ نے شہادت کو ایک دوسرا رخ دیا کہ شہادت کو بڑھ کر قبول کرنا یہ الہی صفت ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ جس کو منتخب کرتا ہے وہ اس درجے کو پہنچتا ہے کہ پروردگار کے حضور جب اس کو پتہ ہے کہ یہ کہاں یہاں پہ کیا ہونے والا ہے، رسول خدا نے جو ہے سب کچھ بتا دیا۔ اسی وجہ سے آپ اپنی ریش مبارک کے اوپر خضاب نہیں کیا کرتے تھے، کہ جب آپ کا جو لہو ہوا تو اس سے آپ کا خضاب ہوگا، اور آپ اس کے مشتاق تھے کہ وہ دن کب آئے گا۔ اسی لیے آپ روزانہ 3 دفعہ جو ہے دنیا کو طلاق دیتے تھے۔ ابن عباس آپ کے شاگرد بھی تھے، لاڈلے شاگرد تھے۔ ایک دفعہ آپ کا خلافت کا دور شروع ہوا تو آپ اپنی جو جوتی تھی وہ اس کو گانٹ رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یا امیر المومنین، اچھا یہ امیر المومنین جو اہم اہل تشخیص بھی کہتے ہیں اور دیگر اور مسالک کے افراد بھی فرماتے ہیں، ماں سوائے 1-2 لوگوں کے، یہ امیر المومنین رسول خدا کا عطا کردہ خطاب ہے۔ یہیں پہ رکیے گا علامہ صاحب، کتھا کلامی کے لیے معذرت۔ آپ نے کہا کہ جس طرح امیر المومنین اور حاضرین، اور جب ہم اپنے پاکستان میں جب ہم سروے کرتے ہیں تو بہت مقامات پر ہمیں تحفظات اور کچھ اس طرح کے دینی مسائل ملتے ہیں۔ آج علامہ صاحب بھی موجود ہیں، میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ علامہ صاحب پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ امیر المومنین یا مولائے کائنات یا اسد اللہ وجہ اللہ، بہت سارے ان کے خطاب ہیں، ان کو اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں سے نوازا۔ تو یہ جو کچھ چیزوں پہ ہم اکثر سنتے ہیں علماء سے کہ جی آپ مولائے کائنات نہ کہیں، کہیں سے ہمیں یہ آواز آتی ہے، کہیں سے یہ آتی ہے علیہ السلام نہ کہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جسے عزت دیتا ہے، جس طرح کہ فرمایا گیا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عزت دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو پست کر سکے۔ بے شک اس کی عزت جو ہے کبھی بھی مٹائی نہیں جا سکتی، اس کا نام ویسے ہی بلند و بالا ہوتا ہے جس کو اللہ عزت دے۔ حضرت
علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، رسول اللہ کی جانب سے بے شمار القابات دیے گئے، عطا ہوئے، اور اس کی وجہ محبت رسول اور محبت خدا تھی۔ اللہ عز و جل سے آپ کی محبت، رسول اللہ سے آپ کی محبت، یہ اس تعلق کی بنا پر تھا جو آپ کو ایسے القابات دیے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مقام پر واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات حضرت علی کی زوجہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، ایک مرتبہ کو ناچاکی ہو گئی تو ناراضگی کا عالم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے کسی کام سے بیوی کے گھر گئے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو پوچھا کہ آپ کے سرتاج علی کہاں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ کچھ ناراضگی کی بنا پر وہ گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے اور نور تلاش کرتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور آپ کے پشت مبارک پر مٹی لگی ہوئی۔ تو آپ نے جا کر اپنے دستے مبارک سے مٹی صاف کی اور کہا، اے ابو تراب اٹھو۔ اللہ، ابو تراب کہتے ہیں مٹی والا، ابو تراب اٹھو۔ تو جب حضرت علی نے حضور کی یہ آواز سنی تو فوراً بیدار ہوئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو تراب کہا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد پوری زندگی مجھے پسند ہوتا تھا، محبوب ہوتا تھا، مجھے یہ بہت اچھا لگتا تھا کہ لوگ مجھے ابو تراب کہیں۔ حالانکہ ویسے دیکھیں لوگ کسی کو اگر مٹی والا کہیں تو کتنا برا معیوب لگتا ہے، لیکن کیونکہ وہ لقب دیا تھا میرے نبی نے، وہ محبت کا عالم تھا کہ محبت میں ملا ہوا لقب اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ انہیں پسند ہوتا تھا کہ مجھے علی کے بجائے ابو تراب کہا جائے۔ اسی طرح اسد اللہ لقب آپ کو دیا گیا۔ اب جو معاملہ ہے امیر المؤمنین کہنے کا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ بے شک امیر المؤمنین ہیں، وہ جو ہے ہمارے مسئلے کے مطابق جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مرتبہ دیا، تو ظاہری خلافت کے اعتبار سے صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور چوتھے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ، تو یہ تمام کے تمام امیر المؤمنین ہیں۔ امیر المؤمنین یعنی مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے منتخب کردہ، مسلمانوں کے حاکم، جن کو جو ہے اس طور پر مقرر کیا گیا کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں اور لوگوں کے معاشی اور سماجی معاملات کو دیکھیں۔ اور اس پر میں علامہ صاحب سے اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ علامہ صاحب، یہی سوال جب آپ سے کروں گا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں مطلب تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے القابات سے، تعریفوں سے، لیکن کہیں سے آٹے میں نمک کے برابر۔ تھوڑا سا میں یہاں پہ بات کروں کہ ہمارے یہاں جو ہے فقہ جعفریہ میں جو روایت ہے، یہ روایت ہے ایکچولی جو آپ نے حضرت بیان کی، یہ روایت ہے۔ یہ روایت اس طریقے سے ہے کہ ناچاقی کا ہمارے یہاں کوئی سلسلہ نہیں کہ کوئی انبن، کیونکہ رحمت للعالمین کے پروردہ تھے، لہٰذا ناچاقی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ سلسلہ ہے۔ ہاں، ابو تراب کا جہاں تک سلسلہ ہے تو ابو تراب جو ہے امیر المومنین کا پسندیدہ ترین لقب تھا، آپ کو محبوب لقب تھا ابو تراب۔ ابو تراب جو ہے در حقیقت عربی کے اندر جو ہے وہ کنیت ہے، مٹی کا باپ، مٹی کا باپ۔ لیکن مٹی کا باپ یہ جو لفظ ہے یہ اس طریقے سے ہے کہ جب امیر المومنین آخری وصیت فرماتے ہیں تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، تجھے مجھے مٹی سے خلق کیا، مجھے مٹی پہ افضلیت دی، سبحان اللہ، مجھے مٹی سے خلق کیا، مجھے مٹی پہ افضلیت دی، اور مجھے مٹی میں ہی جانا ہے، اور پھر آخر میں تیرے سامنے مٹی کی صورت میں ہی آنا ہے۔ یہ امام حسین کو امام حسین کو جب وصیت کر رہے تھے تو اس وقت اپنے تمام دوستوں سے بھی اور تمام چیزوں سے لوگوں سے آپ نے یہ وصیت کی تھی۔ اس سے دو باتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ انسان بشری شکل کے اندر اگر ہے تو وہ خاک ہے، کیونکہ روایتیں یہاں تک ملتی ہیں کہ رسول خدا ایک دن مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ہی رسول تھا کہ جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اللہ بے شک، تو اس وقت، اور کہا اس کے بعد کہا کہ میرے ساتھ ایک اور بھی تھا، یہاں پہ اخفا لیا رسول خدا نے۔ اور یہ جو ہے جلال الدین سیوطی، سلمان قنوزی، اہل سنت کے جو ہے، اور امام نسائی، انہوں نے بھی ایک جگہ اشارتاً یہ بات کہی ہے، امام نسائی نے اشارتاً کہی ہے۔ اور قصائص
امیر المومنین نے امام جو ہے اس سے کہیں زیادہ روایتیں جو ہے وہ امام نسائی نے کی، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل نے ارشاد یہ فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جتنے زیادہ مراتب اور مناقب اور فضائل حضرت علی علیہ السلام کو نصیب ہوئے، کائنات میں نہ کسی کو نصیب ہوئے نہ ہوں گے۔ اچھا، بریک کا بھی مجھے کہا رہا ہے علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کی اصلاح کریں، کیونکہ اس طرح کے بھی پیغامات ہمیں موصول ہوئے عوام کی طرف سے کہ علمی گفتگو پہ مزید بات کی جائے۔ جس طرح میں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کو بہت سارے القابات اور بہت سارے رسپیکٹ سے نوازا گیا، اسد اللہ بھی وہ ہیں، سیف الذوالفقار بھی ان کے لیے، تو لمیٹیشنز کیا ہیں؟ یا کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے کہ یہ حدود ہیں اور حضرت علی کو علی المرتضیٰ کہا جائے، علی کرم اللہ وجہہ کہا جائے، علی علیہ السلام کہا جائے، یا سب کچھ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ طے ہے متفقہ علیہ طور پہ تمام امت مسلمہ ماں سوائے وہ لوگ جو رسول خدا کو ہم جیسا کہتے ہیں، مطلب بشر کے طور پہ اپنے جیسا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کے علاوہ جتنے بھی امت مسلمہ کے جتنے بھی مسالک ہیں وہ سب کے سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اجماع ہے ان کا اس بات پہ کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جو تھے وہ ان کی شخصیت کرم اللہ وجہ ہے، رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، کیونکہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے لگایا جاتا ہے جو سابق الاسلام نہ ہوں۔ آپ دعوت ذوالعشیرہ کے بعد اس وقت آپ کی سن جو ہے وہ 10 اور 14 سال کا ملتا ہے، 10 سے 14 سال کے درمیان۔ شریعت جو ہے وہ آپ کو بلوغت کی جو حد مقرر کرتی ہے وہ 15 سال میں مقرر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ پہلی اسلام کی دعوت تھی، اور اس وقت رسول خدا نے کہا تھا کہ جو اس وقت گواہی دے گا میری، وہ میرا جانشین اور میرا وصی ہوگا۔ تو اس وقت ابو جہل نے جو ہے وہ حضرت ابو طالب کو اور تمام بنو ہاشم کو طعنہ دیا تھا کہ تمہارا بھتیجا جو ہے وہ تمہارا نبی اور اس کا جو ہے وہ وصی تمہارا بیٹا بن گیا، اب تم بچوں کی اقتدا کرو، یہ ایک طعنہ دیا گیا تھا۔ اس وقت یہ بات ہوئی، پھر اسی کو یہ تجدید دعوت ذوالعشیرہ کی جو وصی اور رسول اللہ کی جو تجدید تھی وہ ہوئی تھی غدیر خم کے مقام پر حجۃ الوداع کے بعد۔ اس وقت جب آپ نے کی تو اس وقت سب سے پہلے جو مبارکباد دینے والے تھے وہ خلفائے راشدین تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ پہلے لوگ تھے جو بڑھ کے جنہوں نے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا کہ مبارک ہو آپ امیر المومنین اور آپ وصی رسول خدا ہیں۔ اب ہم کنٹروورسی پہ نہیں جانا چاہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں امت مسلمہ انتشار کا شکار اور بیرونی سازش جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی صورت ہمیں آپس میں دست و گریباں کیا جائے۔ ایسا ہی ہے علامہ صاحب، ہماری بھی کوشش ہے کہ اتحاد بین المسلمین اور مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کی جائے۔ کوشش یہی ہے کہ جو عوام تک جو علمی گفتگو ہو اسے فائدہ حاصل کرے۔ آپ کا میں کیٹیگوریکلی میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح علامہ صاحب نے روشنی ڈالی ان تمام چیزوں پر، اہل سنت کی کتابیں اور شرعی کتابیں سیاستہ کی، ترمذی، صحیح مسلم کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بے شک اس بات کے حامل ہیں کہ دین اسلام پر آپ کی گرفت اور اوصاف آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ تابعداری خداوندی کے اوصاف آپ کے اندر رکھے گئے۔ ایک روایت جو ملتی ہے کہ جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، شکم میں تھے، فاطمہ بنت اسد، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے حمل میں حضرت علی تھے تو اس وقت اگر میں کبھی بت کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کرتی تو میرا بچہ میرے پیٹ میں بل کھاتا، جس سے میں جو ہے میری ایسی کیفیت ہو جاتی کہ میں بت کے سامنے سجدہ نہیں کر پاتی تھی۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خون کے، آپ کے رگوں کے اندر، آپ کی روح کے اندر وہ صاف ڈال دیے تھے کہ جو ہے ابھی ماں کے پیٹ میں اور ماں کو سجدہ کرنے سے روکتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے، پھر جیسا کہ 10 سال کی عمر میں جب جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ، کیونکہ حضور کے گھر میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں نماز ادا کر رہے ہیں، تو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے سوال کیا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا سچا رسول منتخب کیا ہے اور مجھ پر اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے کو لازم قرار دیا ہے، تم بھی چاہو تو اس دین کو قبول کر سکتے ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہے 10 سال کی عمر میں
دین اسلام کو قبول کیا، اور تاریخ اس بات کو بتاتی ہے کہ اس وقت کے اسلام لانے والوں میں آپ تیسرے نمبر پر تھے، تیسرے وہ شخص تھے جس نے اسلام لایا تھا، اور بچوں میں آپ کا پہلا نمبر ہے، یعنی کم سے 10 سال کی کوئی پہلا 10 سال کا بچہ تھا جو اسلام لایا تھا۔ بریک کے بعد اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آخری یہ آپ رہنمائی کر دیں ہمارے دیکھنے والوں کی کہ حضرت علی کے ساتھ جتنے بھی القابات ہیں سبھی سے ان کو پکارا جائے، یا علی علیہ السلام کر کے پکارا جائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے پکارا جائے، یا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کہا جائے؟ ان کی تمام صفتوں میں سے کوئی ایسی صفت بھی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نہیں اس پہ کوئی اختلاف ہے یا یہ نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی عزت کے لائق لقب ہو، جو ان کی شان اور عزت اور مرتبے کے لائق ہو، اس سے پکارا جا سکتا ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ کہ ان کے مرتبے کا خیال رکھا جائے، کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ ان کی شان کے لائق ایسا نہ کہا جائے کہ کل بروز قیامت پکڑ ہو جائے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں، رسول اللہ نے ان کو بھائی کہا ہے، اور حضور نے فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد مزید حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی جو ان کی پوری زندگی تھی اس پہ روشنی بھی ڈالیں گے، اور کس طرح ان کی شہادت ہوئی اور دین اسلام میں کس بڑے مرتبے پہ وہ مزید فائز ہو گئے، اور جو ان کے نظریات، افکار اور جو امامت کا سلسلہ تھا آگے کیسے چلا، کتنی رکاوٹیں، کتنی مشکلات تھیں ان کے بچوں کے ساتھ، پھر بھی جو شریعت کا جو علم تھا وہ تھامے رکھا، فتنوں کو شکست دی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور جس طرح ہمارے آنے والی جو پیڑھی ہے، جو یوتھ ہے، ان کے مائنڈ میں جس طرح کے دینی سوالات چلتے ہیں، کوشش یہی تھی کہ ہم لائیو آپ کی کالز لیں، لیکن آپ ہمیں کامنٹ اور یوٹیوب کے چینل پر اپنے سوالات بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم آخری ایام میں آپ کی جو سوالات ہیں وہ اپنے علماء کی روشنی اور ان کے آگے وہ مسائل رکھیں، تاکہ وہ تمام اہل سنت، اہل تشیع اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس پہ روشنی ڈال سکیں۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔